अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जो आज 104 तक कल हमने पढ़ा है सूरह बनी इसराइल, और 104 में जो आखिरी हिस्सा है आयत का, फ़ैज़ा जा वादुल आखिरत जिअना बिकुम लफीफा, मैंने इसकी बड़ी तफसील से आपके सामने तशरीह रखी है। और आपको अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर करें। ये रब्बुल आलमीन की हिकमत देखें। हजारों साल पहले कुरान नाजिल हुआ और आज की सूरत हाल बिल्कुल आप देख लें। पूरे इस इजराइल के अंदर यहूदी दुनिया के कोने कोने से इकट्ठे हो चुके हैं। अब इनका क्या अंजाम हो, ये अल्लाह ने सब कुछ किया है, ये अल्लाह की तदबीरें हैं। और ये जितना जुल्म कर सकते हैं कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये दुनिया में कभी नहीं हुआ कि आप बच्चों और बूढ़ी औरतों को खाना तक पहुंचाने से मैं रुकावट बने। तो लेकिन आइंदा जो अल्लाह का ताला का मंसूबा है, जरा उसको देख लें कि अल्लाह ने इनका क्या बुरा अंजाम, इनके किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप जरा गौर फरमाएं, वो इजरायली रियासत जिसमें कभी दुनिया को लूट कर इन्होंने यहाँ इसको बनाया, और फिर इसमें टेक्नोलॉजी हो, इसके मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, उसमें ये दुनिया में लीडर थे। और आज आप देख रहे हैं रब्बुल आलमीन ने इनका क्या हाल किया है। तो कुरान की हक्कानियत को समझिए, कुरान को गौर से पढ़िए, ताकि अल्लाह ताला हमें जदीद मसाइल को समझने में बड़ी आसानी होगी। और जदीद तालीम याफ्ता लोगों के लिए तो बेइंतहा ज़रूरी है कि ये कुरान की तालीमात पर हक वही जो है उससे फ़ायदा उठाएं। वरना ये सारे जो दुनिया की तालीम है बग़ैर अल्लाह ताला को पहचाने, ये बहुत बड़ी जहालत है, याद रखें। कोई सवाल आयत नंबर 104 तक जो कल मैंने पढ़ाया है। आप आगे देखिए रब्बुल आलमीन किस तरह फरमा रहे हैं। आयत 105 को देखिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल हक़्क़ि अंज़लनाहु व बिल हक़्क़ि नज़ल। इस कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया है और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ है। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है कि हक के साथ नाजिल हुआ है? देखिए ना, एक बात तो हमें पता है कि कुरान बरहक है, इसलिए कि बरहक अल्लाह का कलाम है। लेकिन सवाल ये है कि ये कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा है, तो उसका नजूल जो है कि अल्लाह ताला के यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने में इस कुरान में कोई आमेजिश किसी तरह की नहीं हुई, ना आगे से ना पीछे से, और ना हो सकती है आइंदा। बोला क्यों, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शायद लोगों अल्लाह ने ताला ने हिफ्स खुद किया हुआ है। नहनु इस कुरान नज़्ज़लना का व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये जो आखिरी बात है ये बात सही है। इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सूरह हिजर में है। तो नहनु नज़्ज़लना सर जी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। आप यकीन माने, मुझे और आपको इतना ही काफी है कि कुरान जबर जेर के साथ महफूज है, दुनिया में कहीं भी सुने। मैं सिर्फ उधर जापान नहीं गया, मैंने पूरी दुनिया में जॉब किया है, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका कंपनी के साथ। और मैंने नमाजों में जब मस्जिदों में कुरान सुना तो मुझे इस अल्लाह ताला की इस हकीकत के नाजिल भी हुआ, तो उन फरिश्ते जिब्राइल अमीन खुद लेके आए और मिन्नो अन जबर जेर के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। आप हर साल दौर करते थे कुरान का,
اور پھر جب بعد میں خود حفاظت لے لی تو آج آپ دیکھ لیں جو کوئی یہ سازش کرتا ہے وہ اتنا ناکام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی ہدایت کو محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، اور ہم اپنا فرض ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات جو دنیا اور آخرت میں جس کی گارنٹی ہے وہ اسی وقت ملے گی جب ہم اس قرآن برحق کا حق ادا کریں گے۔ یہ نوٹ کر لیں، اگر حق ادا نہیں کریں گے ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں جو ہیں اس قوم پر جو قرآن پر ایمان رکھ کے اس کے خلاف چلے۔ ہم نے تو خلاف ہونے کی انتہا کر دی ہے، ذرا نوٹ فرمائیں جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس قدر فرما رہے ہیں کہ اس کو حق ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوا، اور پھر اس کو حق پہ قائم رکھنے کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت دے دی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، ذرا غور کریں، ایک بچہ جو عرب بھی نہیں ہے، پاکستانی بچے کی مثال دی، 114 صورتیں وہ یاد کر لیتا ہے کاما فل اسٹاپ کے ساتھ۔ یہ اللہ کی حفاظت کا ایک مظہر ہے کہ اس نے حفظ کرنے کے لیے کتنا آسان بنا دیا۔ تو جتنا بھی آپ غور کریں گے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو برحق، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، یہ پہلی بات یہ خود حق ہے، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور اس حق کو کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ ایک طرف ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام اسی طرح محفوظ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا آج ہمارے ہاتھ، اور اتنی ہی بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات نوٹ فرمائیں، ذمہ داری کیا ہے کہ جس اللہ نے یہ ہدایت محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی ہے وہ کل ہم سے حساب لے گا، اور ہم اگر اس یہاں ناکام ہوئے تو وہاں بھی ناکام۔ ناکامی یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ بالکل اطاعت کا حق، اتباع کا حق ادا کرنا۔ اچھا، یہ تو تھی نا آیت 105۔ کوئی سوال اس کے اوپر؟ آگے آیت 106 میں سنے گا اس سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا دوسرا پارٹ رہ گیا، وما ارسلناک الا بشیرا نذیرا۔ ہو سوری سوری سوری، بالکل آپ نے بہت اچھا، یہ جو پارٹ ہے دوسرا اس کا کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ اس قرآن کو پہنچائیں، اور پہنچا کے لوگوں کو صاف صاف بتائیں کہ میں بشیر بھی ہوں اور نذیر بھی ہوں۔ آپ بڑے غور سے سنیں، بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے کہ اگر تم اس قرآن پر عمل کرو گے، اس کے مطابق ایمان لا کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارو گے، تو پھر یاد رکھو دنیا میں بھی تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں ملیں گی، اور آخرت میں تمہیں جنت جیسی نعمت ملے گی بے مثال اور لازوال۔ اور اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا، اس پر ایمان نہ لائے، اور اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کی پیروی، طاغوت کی پیروی، اور آپ نے ساری اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہر ایک کی پیروی کی، تو آپ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور آخرت میں جہنم آپ کا مقدر ہوگی۔ اب آپ کا چوائس آپ کا ہے، آزادی آپ کو اللہ نے دے دی ہے کہ آپ چاہیں تو اس بشارت کو اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائیں، چاہے تو اس قرآن کو چھوڑ کر آپ اس کی وارننگ، اس کی جو اطلاعات دے رہا ہے کہ تمہیں عذاب ملے گا، دنیا میں ذلت اور آخرت میں رسوائی، وہ ہو کے رہے گی۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا۔ اب ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزادی دے کے چھوڑ دیا کہ چاہو تو اس پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ گے تو تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل کے رہیں، اور اگر تم اس سے انکار کر کے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اپنی مرضی سے گزارو گے، پھر یاد رکھو دنیا میں تم اسی طرح ذلیل ہوگے جس طرح آج کا مسلمان اور بالخصوص پاکستان کا مسلمان ذلیل ہو رہا، اور آخرت میں تمہیں وہ دائمی اور ابدی جہنم جس کی اذیتوں کا قرآن صفات بھرے پڑے۔ تو یہ معمول دیکھیں، یہ چند الفاظ نہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی جو تنبیہات اور اس کی جو بشارتیں ہیں اس کو یقین سے مانیے، وہ برحق ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا برحق ہے، اور کس ایکوریسی اور کس ٹھیک ٹھیک طریقے پر وہ چلا رہا۔ آخرت کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسی نظام کو اسی طرح چلائے گا جس طرح قرآن میں اس نے کمال اپنے فضل سے ہمیں بتا دیا ہے۔ اس نے بشارتیں بھی دے دی ہیں اور انذار بھی کر دیا ہے۔ اب معاملہ آپ کے پاس ہے، اور منشا وہ قرآن کہتا ہے نا سورہ نبا میں، من شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اب اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنے۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ اکبر۔ کوئی سوال آیت نمبر 104 کے بارے میں؟ سر جی ایک تصدیق بھی آپ سے چاہنی تھی۔ میں سورہ محمد پڑھ رہی تھی تو اس کی آخری آیت میں آخری جو آیت ہے اس میں جو الفاظ ہیں وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو وہ بدل کر لائے گا اس کو، تمہارے علاوہ ایک قوم کو، پھر نہ ہوں گے وہ تم جیسے۔ تو یہ ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے، کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بھائی کہ اگر تمہیں مٹا دنیا میں سنیں، تاریخ گواہ ہے، آپ کو شبہ کیوں ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اس قرآن کو متروک کیا، چھوڑا اور طاغوت کے پیچھے چل نکلے اور آگے بہت بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مٹا کے دوسری قوم لے آیا ہے۔ آپ پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں، ایک نہیں 20 مثالیں ملیں گی آپ۔ تو یہ وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دنیا میں بھی جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایسی قوم کو مٹا کے دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس قبائلی نظام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر کے اس کی جگہ دین اسلام، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح اس قرآن کو، اس قوم کو ریپلیس کیا اور دنیا میں ایک ایسا انقلاب لائے جو آج تک مثالی ہے۔ کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو؟ نہیں سر جی الحمدللہ کلیئر ہو اب گیا۔ آیت نمبر 106 میں ترجمہ کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ اب یہاں قرآن تدریج کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جب تدریج کہتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے، آپ کو پتہ ہے یہ 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں۔ اب اس وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا، یعنی نہایت اہتمام سے اور درجہ بدرجہ۔ اب ذرا آپ اس کو سمجھیں گے نا تو مزہ آ جائے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نا مکے میں جیسے حالات تھے، مسلمانوں کو جیسے مسائل درپیش تھے، اس کے مطابق ہدایت ہر لمحہ پر، ہر زمانے میں، ہر اس کے زمانے کے حالات کے مطابق۔ پھر مدینے میں آپ دیکھ لیں جب وہ جنگوں کا، غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں اسی حوالے سے آیات نازل۔
لیکن یہ ٹھہر ٹھہر کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، ذرا بتائیں۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ آہستہ آہستہ نازل کیا، بلا اللہ تعالیٰ سر نے اس زمانے کے حالات و واقعات کے مطابق، اور تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے، سمجھ آ جائے، عمل کرنے میں آسانی ہاں، ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک آہستہ آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات میں ٹھیک ٹھیک قرآن کو سمجھیں۔ قرآن ان حالات کا تجزیہ بھی پیش کر رہا ہے، قرآن ان حالات کو ٹھیک کرنے کے بھی سارے طریقے بتا رہا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی پوری طرح سمجھے، سمجھ کر اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرے۔ یہی قرآن کی تدریج کا کہ درجہ بدرجہ نازل کیا، اس کا مقصد ہی یہی تھا۔ کیوں؟ جو آپ ایک بہت اچھا محاورہ ہے، سہج پکے سو میٹھا ہو۔ جو آرام آرام سے پکتا ہے نا، نہ اپنا ٹائم لے کر، وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ تو قرآن، اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن کو بالکل ٹھیک ٹھیک حالات کے مطابق اور جتنا ضروری تھا نازل کیا، تاکہ سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات اس وقت اور آج کے مسلمان۔ آج کے مسلمان تو جس طرح ہم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینکا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یقین مانیں دنیا کی ذلتیں آج ہمارا اسی لیے مقدر ہے۔ اچھا، ایک بات بتائیں، قرآن کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ معاشرے کے حوالے سے، حکومت کے احوال سے سب سے بڑا کام قرآن کیا کہتا ہے کہ کسی حکومت کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ کیا ہے بنا؟ جو ایمان لا چکے، سر تزکیہ۔ وہ پرسنل ہے میڈم، میں بات کر رہا ہوں جب ہدایت، امر بالمعروف، رہنمائی، امر بالمعروف، عدل اور انصاف فراہم کرنا۔ ایکسیلنٹ، یہ ہے بات۔ آپ پڑھیں سورہ اپنا حدید، قرآن سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے کہ اسلامی نظام نافذ کر کے عدل و انصاف قائم کرو۔ ایکسیلنٹ، آپ نے بہت عمدہ جواب دیا۔ قرآن کی روح کو سمجھیں۔ قرآن کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا نظام عدل و انصاف نافذ کیا جائے، سب سے بڑا مقصد۔ اور آپ کے ملک کی جو سپریم کورٹ ہے، جو سب سے اعلیٰ عدالت ہے، اس کے فیصلے دیکھ لیں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ ہم اس بنیادی اصول کے خلاف کام کر رہے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ نام و نہاد جو بھی ہو۔ آپ سوچیں کتنا بڑا جرم ہم کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو مدینے کی ریاست تھی نا، جس کے ہم نعرے لگاتے ہیں، وہ کتنی عدل و انصاف کے بارے میں کتنی کیئرفل تھی، کس طرح اس نے عدل و انصاف قائم کر کے اور دنیا کو دکھا دیا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو بڑی قرآن کے طالب علم کو کلیئر ہونی چاہیے۔ کوئی سوال آیت 106 کے بارے میں؟ تو ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح، تنزیل کا لفظ قرآن میں اکثر آیا ہے قرآن کے ساتھ، اور وہ ہے تدریج اور اہتمام کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ، اور اللہ نے بڑے اہتمام سے۔ اہتمام کیا تھا؟ وہاں سے بھی جبرائیل کے حوالے ہوتی تھی آیات، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے تھے۔ یہ ہے جو آج 105 میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، بالحق نزل۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری کی فرمائی ہے کہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیں۔ وہ آپ دیکھ لیں، صدیوں پہلے نازل ہونے والا قرآن کتنا محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آیت 107 پہ آ جائیے۔ 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے غور سے سنیں. قل آمنو بہی او لا تؤمنو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو تم اسے مانو یا نہ، اس پر ایمان لاؤ یا نہ ایمان. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے اپنا احسان ہم پر کر دیا کہ اس نے وہ چیز نازل کر دی جو ہمیں دنیا اور آخرت میں اگر اس پر عمل کریں گے تو وہ راضی ہوگا، اس کی فیض و برکات ہمیں ملے گی. اب اختیار تمہیں دے دی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو. مانو گے فائدہ تمہارا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے تمہیں اتمام حجت کر دیا تم پر کہ تم پر وہ کتاب بھیج دی جو پرفیکٹ ہے. اگر عمل نہیں کرو گے نقصان دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا. اس لیے فرمایا قل آمنو بہی او لا تؤمنو. اچھا، اب آگے کی بات سمجھنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے. اصل میں یہ وہ فطری حقائق ہے جن پر ٹھیک ٹھیک ایمان لائے تھے نا جو یہود و نصارہ اہل کتاب، جو بالکل اس کو یقین سمجھتے تھے کہ یہ ہے برحق کیونکہ عین فطرت و عقل کے مطابق ہے، اور اس پر ان کا ایمان بھی تھا اور عمل بھی تھا. تو جب انہوں نے قرآن سنا نا تو وہ فوراً ایمان لے آئے. آپ دیکھیں نجاشی نے جب قرآن سنا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنکا اٹھایا، نہ اس سے زیادہ تھے نہ کم، جیسے یہ بیان. تو لہٰذا اب سنیں، جب ایسے لوگوں نے قرآن کی تائید اور فوراً قبول کیا یہ پیغام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، تو وہ لوگ جن کو پہلے علم دیا گیا تھا، اذا یتلی علیہم، جب ان پر یہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وَيَخِرُّونَ الْأَذْقَانَ سُجَّدًا، تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. دیکھیں نا، یہ اللہ کی تعظیم کی انتہا ہے کہ وہ اس حق کو جب سنتے ہیں قرآن کو تو وہ سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ یہ تیرا ہی کلام ہے، سبحان اللہ، تیرا ہی کلام ہے میرے رب. کیوں کہ یہ بالکل برحق ہے، یہ تورات کی بھی انجیل کی بھی سب کی تائید یہ قرآن کرتا ہے. اسی لیے قرآن کو محیمن کہا. اب یہ نگران ہے، یہ فائنل ورشن، فائنل ایڈیشن ہے ربانی ہدایت کا. تو یہاں صالحین اہل کتاب کے طرز عمل کو پیش کیا گیا ہے، قرآن کی گواہی. کیوں کہ وہ لوگ جب سنا فوراً ایمان لے آئے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں کہ وہ جب وہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے ان پر تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العالمین کتنا تیرا احسان ہے. اس نبی کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں، اس قرآن کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں ہماری کتابوں میں، وہ برحق بالکل اب اسی کتاب میں ہیں. تو اس کتاب کو سنتے ہی جو ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اور اس کے برخلاف وہ جو لوگ اس کو کا انکار کرتے ہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ تھے، لیکن جو واقعتاً اس کتاب کے فالوور تھے پہلی کتابوں کے، جب قرآن سنا تو ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی قرآن سنایا جاتا تو وہ سجدے میں گر پڑتے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورے ہونے پر اس کا شکر بجا لاتے. اور یہ ہے وہ بات جو اس آیت میں کہی گئی. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی؟ آپ سنیے آیت نمبر 108. وہ یقولون، ذرا ان کے الفاظ سنیے. وہ ایسے لوگ وہ کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعدہ
وعد ربنا لمفعولا، پھر پکار اٹھتے ہیں پاک ہے وہ ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ کون سا وعدہ، کس وعدے کا ذکر کر رہے ہیں یہ بلا؟ تورات میں بھی، انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خوشخبریاں موجود تھیں، اور ان کا ایمان تھا، وہ عالم تھے، ان کے بعمل عالم بعمل تھے۔ جب انہوں نے پڑھا تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہی وہی تو چیز ہے جو ہماری کتابوں میں کہی گئی کہ ایک نبی آئے گا، اور یہ نبی ہے وہ جو انہوں نے فوراً یہ بات کہا کہ کہنا شروع کر دیا جب قرآن سنا، کیا؟ سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ اب وہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا تو شکر پہ سجدے کرتے تھے۔ ذرا ان کی کیفیت سنیے، وَيَخِرُّونَ الْأَذْقَانَ يَبْكُونَ، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ جب خوشی اور شکر کی انتہا ہوتی ہے نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ اگری کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب انتہا کی شکر گزاری اور اللہ کے احسان ہوتے ہیں تو خوشی سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہی حال ان کا تھا۔ ہاں، وَيَخِرُّونَ الْأَذْقَانَ یبکون، اور منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ خشوع دل کی ایک کیفیت ہے جو اللہ سے ڈرنا ہے، کس وجہ سے کہ اللہ کی انعامات اور اس کے احسانات کا چھن جانے کا ڈر جو ہے، اس کی وجہ سے دل قلب کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ بڑی اچھی طرح سمجھیے بات کو، کلیئر نہیں ہے تو سوال کیجیے۔ اچھا، ایک اور بات بتائیں کہ یہ جو یہاں فرمایا کہ وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اس کے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے، بالکل اس کے ایکویولنٹ اور ایک آیت ہے۔ جب تک آیت کو آیت سے نہ جوڑے نا تو پھر آپ کو بات پوری طرح شرح صدر نہیں ہوتا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اب میں معنی کر رہا ہوں، پھر ایک سوال آ رہا ہے۔ جب ان پر تلاوت اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایمان قلبی کیفیت ہے جو بالکل یہاں وہ یزیدہم خشوعا اور زادتہم ایمانا ایک ہی چیز ہے مفہوم کے اعتبار سے۔ سمجھیے بات کو، بات کلیئر ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ایک اور بات ہے، آگے جو آیت کا ٹکڑا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں اس کا کیا اوپر سے کیا تعلق ہے کہ اذا تولیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور اس کے فوراً بعد آیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سر جب آیات پہ وہ کرتے ہیں ان کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے، اور یقین ہونے کی ڈاکٹر وجہ صاحب سے آپ یہ ترجمہ کر رہی ہیں، ترجمہ مجھے نہیں چاہیے۔ سر جتنا پکا یقین ہوتا ہے اتنا پکا توکل ہوتا ہے۔ زندگی اللہ کی مطابق گزارتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں۔ سر جی یہ 108 والی آیت جو ہے وہ یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ میرے سوال کا جواب دیں آپ، مجھے آیت مت سنائیں۔ دیکھیں نا، وہ جتنی آیتیں توکل کی بہت ساری ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایمان کا اور توکل کا آپس میں کیا تعلق ہے۔
بڑے غور سے سنیے، آج ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے، ہمارا توکل امریکہ کی آئی ہوئی تہذیب کے ساتھ، ہندوانہ تہذیب، شادیوں کے بارے میں۔ ہمیں اگر اللہ کے نظام پر یقین ہوتا تو ہم کبھی ان چیزوں کو پر عمل نہ کرتے۔ تو لہذا کمزور ایمان، سب سے پہلا کام کمزور ایمان کا یہ ہے کہ آپ اس دین کو آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ اس دین کو نعوذ باللہ ناقص سمجھتے ہیں، اس میں بہت کمزوریاں ہیں۔ وہ کمزوریاں دوسرے دین میں نہیں ہیں، جیسے طاغوتی نظام ہے مغرب کا، یا مشرکانہ نظام ہے ہندوستان، انڈیا کا، وہاں سے آپ چیزیں لے رہے ہیں۔ جوں جوں ایمان بڑھتا ہے، بڑے غور سے سنیں، دیکھیں یہ چیزیں جب سمجھیں گے تو آپ کو ایمان، جوں جوں ایمان بڑھتا ہے اسی طرح انسان اپنے اللہ پر بھی اعتماد بڑھتا ہے کہ وہ ہستی ہے، وہی چیزوں کو پوری طرح مینج وہی کر رہی ہے، فیصلے اسی کے نافذ ہو رہے ہیں، اور یہ جو انسان غلط کرتا ہے اس کے غلط نتیجے کو پہنچتا ہے، یہ بھی اسی کا بتایا ہوا ہے کہ غلط راستے کا، غلط کام کا نتیجہ غلط ہوگا، اور ٹھیک نیک کام جو اصلی کام ہے وہ اللہ پر ایمان لا کر اس کے نظام پر جوں جوں عمل کرتے گا، اسی طرح اس کا توکل، اعتماد، بھروسہ اللہ پر بڑھتا چلا جائے۔ آج ہمارا اللہ پر ایمان توکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ سوال کریں بات، اپنے ایمان کو درست کیجئے، ایمان کو بڑھائیے۔ جب ایمان بڑھے گا اور کامل ایمان کی طرف ہمارا سفر ہوگا تو اسی طرح کامل توکل بھی ساتھ ساتھ بڑھے گا۔ آج کے جدید دور میں آپ دیکھیں، ایمان پکا سچا تھا نا مجاہدین کا افغانستان میں، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کتنی حیران کن اور تعجب خیز ہے کہ انہوں نے ان امریکہ کو، جس کی ٹیکنالوجی پر وہ دنیا میں کہتا ہے میں نمبر 1 ہوں، اور تعداد کے اعتبار کے ساتھ میں بھی وہ خود کم نہیں تھا ان کے مقابلے میں، اس کے ساتھ نیٹو، اس کے ساتھ الائیز، اس کے ساتھ ہمارا جیسا بدبخت ملک بھی جو ایمان کا دعوے دار ہے، پھر بھی اس کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ کوئی ذرا غور فرمائیں، یہ کل کی بات ہے، کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اب نیتن ہاؤ جس طرح ان کو فلسطینیوں کو ختم کر رہا ہے، جو ٹیکٹکس استعمال کر رہے، جو ان ہیومن ہے، انسانی تاریخ میں کبھی اس طرح استعمال نہیں ہوئے جس طرح اس نے کیا ہے، آج آپ دیکھیں اس کو بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ اسرائیل، سارے عرب اس کے ساتھ ہیں، اب ہوا کا رخ بدل رہا ہے۔ کون بدل رہا ہے؟ وہ رب جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی پہ توکل تھا مجاہدین فلسطین کا۔ اور آج وہ آپ دیکھیں کہ لبنان سے، یمن سے، خود ان ہاروں سے جو انہوں نے کھودی تھی سرنگیں، ان سے کس قدر بے بس نظر آتا ہے اسرائیل۔ اللہ مارے گا ان کو سر۔ بالکل، ہم دعا کریں اور کچھ نہیں کر سکتے تو نمازوں میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ پروردگار جس طرح تو نے اور فرعونوں کو نمونہ بنایا، اس فرعون کو بھی نمونہ بنا کے رکھ دے۔ انشاءاللہ بنے گا یہ نمونہ فرعون کی طرح نا۔ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 110 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کو پکارو رحمان کہہ کر یا اللہ کہہ کر۔ پہلے تو اس کو سمجھیے کہ
میں آج تھوڑی سی آگے پڑھ لوں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ان سے کہو اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی اسے پکارو گے اس کے سب اچھے ہی نام ہیں. اچھا، آپ ذرا غور سے سنیے. اصل میں ہوا کیا کہ مشرکین اللہ کے نام سے واقف تھے. اب قرآن نے رحمان کا نام بھی کثرت سے استعمال کیا اللہ کے لیے، جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں رحمان کا نام وہاں آتا ہے، رحیم کا نام وہاں آتا ہے. تو مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے اور وہ بڑے ناک بھون چڑھاتے تھے جب ان سے اللہ کو رحمان کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ دیکھیں، پہلے تو ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کون سا نام ہے آپ کا. اللہ کا یہ جو نام اللہ ہے یہ کون سا نام ہے؟ ذاتی نام ہے. ذاتی نام ہے. ذاتی نام ہے، یہ اللہ کی ذات. اور رحمان صفاتی نام ہے، رحیم صفاتی نام ہے، کریم صفاتی نام ہے. باقی سارے صفات ہیں. اسماء الحسنہ جو ہیں وہ ساری صفات الہی ہیں، اسی لیے ان کو اسماء الحسنہ، یہ حسین ترین نام ہے. پہلے یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے مجھے اور آپ. لہذا اللہ ذاتی نام ہے اور یہ سارے اسماء الحسنہ جتنے بھی ہیں 99 کہتے ہیں یہ لوگ، حدیث میں ہے، لیکن قرآن میں اس کے 99 سے بھی زیادہ نام ہے. اور یہ سارے اسماء الحسنہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے نام سے پکارو یا اسماء الحسنہ کے نام سے پکارو، یہ سب برابر ہے. وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، اور صفاتی نام بھی اس کی ہیں اور ذاتی نام بھی اس کا ہے. جس کسی کو اگر آپ ذات سے بولیں گے تو اللہ کا مطلب یہ ہے وہ ذاتی نام ہے، لیکن ان ساری صفات کا وہ مالک ہے جو اسماء الحسنہ ہے. پہلے بات کو سمجھیے. اچھا، یہ تو تھا ناموں کے حوالے سے کہ اللہ کا نام ذاتی ہے کہ اللہ، اور ساری باقی صفاتی نام جس سے مرضی ہے پکارو. دیکھیں نا، جب آدمی تکلیفوں میں ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا شافی الامراض، اے مریضوں کو شفا دینے والے، بیماریوں میں شفا دینے والے. پھر ہم اپنی بات کہتے ہیں یا رزاق، ہمیں پاکیزہ روزی عطا فرما. تو ہم نے رزاق کا اسماء الحسنی استعمال کیا. اچھا، تو جو بھی ضرورت کے وقت جیسا نام آپ کو اچھا لگے اور جو اس ضرورت سے متعلق ہو، آپ اس نام سے پکاریں اللہ تعالیٰ کو. یہ تو بات ہو گئی. یہ پہلے دو ٹکڑے جو آیت کے تھے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. کوئی سوال؟ اچھا، آگے ایک بات فرمائی ہے، بڑے غور سے سنیں. وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا، اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب بڑے غور سے سنیں، سمجھیں بات کو. ہوتا یہ تھا کہ جب مسلمان اوائل زمانے میں مکے میں زور سے نماز پڑھتے تھے تو کافر جمع ہو جاتے تھے اور جمع ہو کر بدتمیزیاں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اتنی اونچی آواز میں نماز نہ پڑھیں کہ وہ سنیں اور جمع ہو جائیں اور ہلا گلا مچا دیں. آپ ایسی نماز پڑھیں اتنی دھیمی آواز میں کہ ان تک آواز نہ پہنچے. یہ تو تھا شان نزول. لیکن اصل اس کا جو مفہوم ہے، جو اس وقت بھی مطلوب تھا، کہ نماز پڑھتے وقت بڑے سوچ کے آرام سے سمجھ کے پڑھو کہ تم کہہ کیا رہے، سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہے ہو، تکبیرات میں کیا کہہ رہے ہو، سجدے میں کیا کہہ رہے ہو، رکوع میں کیا کہہ رہے ہو، تحیات میں کیا کہہ رہے ہو، درود شریف پڑھ رہے ہو، اس کے بعد جو دعائیں مانگ رہے ہو.
جب اس پہ تمہاری نظر ہوگی نا تو تمہیں اقامت نماز کا صحیح مفہوم سمجھ آئے گا. وہ نماز آپ کے دل و دماغ میں سرور پیدا کرے گی، اطمینان پیدا کرے گی. تو اس لیے ایک تو یہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے پسندیدہ عمل ہے عبادات میں وہ نماز ہے. کیوں؟ ادھر آپ نے اسلام قبول کیا، ادھر نماز کا ٹائم ہوا تو آپ کو پہلا عمل یہ کرنا ہے. تو جب تک اس میں خشوع دل قلبی کیفیت کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کی نافرمانی مجھے نہیں کرنی، اسی پر مجھے بھروسہ اور توکل کرنا ہے، یہ چیز جب آپ کے دل میں ہوگی، آپ اللہ کے جناب میں کھڑے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو گویا ایک چیز ہم پڑھتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. تو پھر کیا کرو، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آیت 110 پہ سر اس میں آواز کے اوپر آپ ذرا بتائیں کہ ابھی اگر انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا زیر لب پڑھیں، دل میں اچھا، پڑھیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، میرے دل کا پسند سوال کیا ہے. سنیں، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، ایک ہے آپ دل میں اور بالکل ہلکی آواز میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو اس سے ذرا بہتر اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں لیکن زور زور سے نہیں پڑھ رہے. تو وہ جو پہلا لمحہ ہے، پہلی کیفیت ہے کہ آپ بالکل آرام سے دل میں یا زبان سے پڑھیں، اور ایک ہے کہ آپ الفاظ کی ادائیگی میں آواز بھی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں دونوں کے کیا اثرات ہیں اور دونوں میں کیا فرق ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے. جی فرق مطلب دل میں تو پھر آپ اپنے تک ہی چیز رکھ رہے ہیں، آپ کے کان تو سن ہی نہیں رہے ہیں، ہاں، یہ ہوئی نا بات. جب باقی آپ پھر آواز نکالتے ہیں تو دل اور دماغ کان سنتے ہیں. تو وہ جو یہ جو وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سبیلا جو لفظ ہے، جو آیت کا آخری ٹکڑا ہے، یا آپ یقین مانیں آپ تہجد میں، فجر میں جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ جب زبان سے لفظ کو ادا کرتے ہیں، کان سنتے ہیں، یہ بہترین طریقہ ہے. کبھی آپ نے یقیناً یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا، اسی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل بہت سکون آتا ہے. میرا تھا کہ مسجد میں جب ہم فرض پڑھ لیتے ہیں تو کئی دفعہ مغرب کے بعد 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، ظہر کے بعد، تو وہاں کسی کی آواز نہیں آتی ہے، سب چپ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہم ادھر تھوڑی آواز آپ سے کو پڑھ اللہ نے سکتے کہا ہے کہ آپ اپنے گھروں کو قبریں مت بنائیں. ہیں؟ گھر فرض پڑھیں جا نمازیں کے. جماعت کے ساتھ پڑھیں، باقی گھر میں آ کے پڑھیں. یہی تو چلو حکمت ہے جناب، ٹھیک. کہ اور گھر سر میں جی ایک آپ فائدہ تھوڑے یہ بھی ہے نا کہ جب بندہ تھوڑا اونچا پڑھتا ہے تو بھولتا بھی نہیں ہے اور کوئی وسوسہ بھی نہیں آتا، رکعت بھی نہیں بھولتی بندے کو کہ کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں حکمت ہیں نماز کے. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے نا، یہ طریقہ جب آپ اپنائیں گے تو آپ بالکل دیکھیں نا، یہ ہمارے بھائی آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کتنی پیاری بات انہیں کہ جب کانوں تک آواز پہنچتی ہے اپنی آواز، تو پھر آپ کے کان، دل، سبحان اللہ، دماغ، ہر چیز روشن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، بے شک سر. سر جی یہ بھی ہے نا، اگر اکیلے ہوں تو اونچی آواز میں پڑھ لیں، اگر پاس کوئی ہو تو تھوڑا آہستہ پڑھ لیں. بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن اونچی گا گا کے نہیں پڑھنا، نہ اونچا کسی اور کو سنانا مقصود ہے. آپ نے اونچا اتنا ہی پڑھنا ہے کہ آپ خود سن سکیں. یہی بہترین طریقہ ہے.
कोई सवाल आज नंबर 110 के बारे में? सर अभी जो आप सुन्नत जब हम जो नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है तो मैं तो ये जानती हूँ कि सिर्फ सुन्नत पहले आप घर में पढ़ें और बाकी नमाज मस्जिद में पढ़ें, तो क्या नवाफिल घर में जाके अदा करने चाहिए? देखें, पहली बात यह है, आप मस्जिद में कर सकते हैं, लेकिन अफजल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप बाकी नमाजें आप, ये जो आप कह रहे हैं ना, कौन सी सुन्नतें आप, मगरिबी सुन्नतें तो दो आपको मस्जिद में पढ़नी है, सारी फर्ज के बाद पढ़नी है, तो पहले घर में वो पढ़ के जाएंगे आप। नहीं सर, तरतीब जैसे वो, जोहर की सिर्फ दिमाग में जोहर की हैं, ईशा की हैं, फजर की। सुने मेरी बात, बिल्कुल आप फजर की भी ठीक कह रही हैं, आप असर की भी, सारी जोहर की भी ठीक जोहर कह की। रही हैं, तो लेकिन फिर जो बाद की हैं वो बाद में पढ़नी है, आपने याद रखें। तरतीब नमाज की वही होगी जो बताई गई है, कि जो सुन्नतें पहले हैं वो पहले पढ़ें, जो बाद में हैं बाद में पढ़ें, ठीक है? सर जी एक जरा मोकदा और गैर मोकदा सुन्नतों को भी वाजे कर दें। जी, सर जी मोकदा और गैर मोकदा जो सुन्नतें हैं उनको भी प्लीज वाजे कर दें। वो अभी ईशा की सुन्नतें कह रही है ना, तो ईशा की पहली वाली तो 4 गैर मोकदा है। ये हमारी बहन जो कह रही है ना, ये बात बड़ी अच्छी तरह समझे। दीन, आप दुनिया के काम तो बड़े अच्छी तरह करते हैं और समझते हैं, और ये जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं इसमें हमें बड़ा क्लियर हेडेड होना चाहिए। ये जो हमारी बहन कह रही हैं गैर मुअक्कदा, आजकल आपको पता है कि लोग कहते हैं कि ये जो सुन्नतें हैं ये नवाफिल हैं, और नवाफिल आपको पता है कि पढ़ें सवाब, ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं। ये फ़र्क बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि ये फ़र्क फुक़हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल के बाद ही। गैर मुअक्कदा वो सुन्नतें हैं जिनको पढ़ें तो सवाब है, ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं। इसीलिए ये कह रही हैं कि जो 4 सुन्नतें इशा की हैं वो गैर मुअक्कदा है। तो एक बात तो ये, गैर मुअक्कदा वो हैं जो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी भी हैं और कभी छोड़ दी हैं। और आपका ये तर्ज अमल इसीलिए था ताकि मोमिनों में वही चीज़ें वो समझें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और मुअक्कदा जो हैं वो ज़रूर ज़रूर पढ़नी चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं छोड़ा। और ख़ासकर फजर की जो 2 रखते हैं सुन्नत की, वो बहुत ही अहम तरीन है। बाकी भी सुन्नत मुअक्कदा जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं और उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके बच्चे ये देखा देखी ये कर रहे हैं तो कल वो फ़राइज़ में भी सुस्ती करेंगे, याद रखना। सर बहुत सारे लोग तो ये सुन्नतें जो है ना बिल्कुल और ये जो नफल है वो छोड़ देते हैं, और ये जो है असर की नमाज से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, तुर्की भी पढ़ते हैं और काफी सारे लोग पढ़ते हैं। तो ये तो गैर मुअक्कदा है ना, जो 4 सुन्नतें हैं असर से पहले। मैंने आपसे अर्ज किया है कि जो पक्के सच्चे मोमिन है ना, वो कभी जब उनके पास टाइम हो तो गैर मुअक्कदा को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये 4 असर की जो पहली हैं वो गैर मुअक्कदा हैं। गैर मुअक्कदा जी। अच्छा, अब इसमें जो तसाहुल या सुस्ती करते हैं वो हमारे सल्फी भाई हैं। जो इसमें सुस्ती करते हैं तो वो तो यहाँ तक करते हैं कि वितर को भी नवाफिल में शामिल करके उसको भी छोड़ देते हैं। बास, मैं बास की बात करता हूँ, ये बात हरकत बड़ी गलत है। अल्लाह ताला ने जो पूरे दिन में 48 घंटे हैं दिन रात में, तो उसमें अगर आप अल्लाह के लिए ये टाइम भी स्पेयर नहीं कर सकते, ये फ़र्ज और मुअक्कदा सुन्नतों को न करें, खुदा न खास्ता छोड़ दें, तो इससे बड़ी कोई बदबख्ती नहीं। बात क्लियर है?
اچھا جی سر جزاک اللہ. آخری آیت اتنی زبردست صورت آپ نے دیکھی، ہر صورت اور ہر آیت بڑی زبردست ہے. کاش ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ غور کریں. اب سنیں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. یہ شرک فی الذات کا رد ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو الحمدللہ، تعریف اس اللہ کے لیے ہے الذی لم یتخذ ولدا، کہ جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں. یہ توحید ذات جو ہے نا، اگر اس کو آپ نعوذ باللہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ایک طبقے نے اس میں بھی یہودیوں میں بھی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا. یہ بہت بڑا شرک ہے، اس لیے کہ جب باپ کی تعظیم لازم ہوتی ہے تو اولاد کی بھی پھر تعظیم ہوتی ہے. لہذا اللہ پاک ہے اس بڑے شرک سے. پہلی بات کیوں؟ قرآن کے نزول سے پہلے یہود، جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا چکے تھے، اور یہ شرک اللہ کو قبول نہیں. تو پہلے تھے اس کی وہ کی تردید. آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی اس کی بادشاہی میں شریک نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، یعنی یہ وہ کمزور بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ولی اور مددگار ہو. وَكَبِّرْهُ، اب دیکھیں آخر میں کتنی پیاری بات، وَكَبِّرْهُ، اور اس کی بڑھائی بیان کر، تکبیراً، جیسے کہ بڑھائی کرنے کا حق ہے. تو اب یہ جو چار باتیں ہیں، پہلا حصہ ہے وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، دوسرا حصہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، تیسرا حصہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور چوتھا حصہ ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اب مجھے یہ بتائیں، ان ساریوں کو ملائیں تو یہاں اس آخری آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی 111، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور 22 صفات تو ہر جگہ بیان کی ہیں، چاروں کو ملائیں تو جو میرا سوال ہے اس کو سمجھیں آپ. قل هو اللہ احد. نہیں 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 سردی وکبرہ تکبیرہ. نہیں نہیں نہیں، چاروں کو ملائیں. بتائیں، کوئی اور بتائیں، جلدی سے بتائیں. اور یہ صفات الہی ہے. بھائی صفات الہی تو اور جگہ بھی بیان ہوئی ہیں، یہاں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن اس ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا. آپ سوال کی طرف کوئی ساری جواب؟ بادشاہی اللہ تعالیٰ کے اللہ پاس ہے. پاکی بیان ہوئی ہے، یعنی پاک. لا حول ولا قوت الا باللہ، پاک تو وہ ہے اللہ ہی. اکبر کبیرہ. اب یہ یہ غور سے سنیں آپ توحید میں سے بیان کیا ابھی ہوا ہے. سر شرک کا رد ہے. ہاں توحید کی بات ہے. میری بکواس سن لیں پہلے، پھر بے شک سوال کریں اگر میں غلط بتا رہا ہوں. یہاں ان چاروں آیتوں کو ملائیں نا تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان ہے. وہ حاکم ہے، جس بات کو آپ فٹ نہیں کر رہے. کوئی اس کا شریک، وہ حاکمیت ہے اس کی، اس میں نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی، وہ کمزور ہے کہ وہ اپنی حاکمیت کو قائم نہ کر سکے. توحید حاکمیت کا بیان ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں پاکیزگی ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. یہاں سراسر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مانو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسی کی حاکمیت پہ عمل کرو گے تو تم اس کی تکبیر کا حق ادا کرو گے.
اگر اس کی حاکمیت کو مانو گے تو پھر تم اس بات کا دعویٰ کر سکے گا کہ میں اسی کو بادشاہ مانتا ہوں، بادشاہی اسی کی ہے۔ جلدی بتائیں اگر میں نے بات آپ خلاف واقعہ کی ہے تو۔ ایک بات کر سکتی ہوں استاد محترم؟ جی ضرور کریں۔ جی بس مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ استعمال نہ کیا کریں۔ کون آپ کے سا؟ ساتھ زیب نہیں، آپ نے ابھی جو کیا ہے بکواس، یہ والا لفظ نہ استعمال کیا کریں۔ میں آپ جی سر یہ میرے ذہن میں بھی بات آتی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ الٹے سیدھے بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ نہیں استاد محترم، بس ان کی کمزوری ہے، بولتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ زیب نہیں دیتا، میں I'm تو sorry، کبھی بولتی آپ نے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ آئندہ جی جی کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، میں ایسا الفاظ جی، لفظ استعمال آپ نہیں میرے کرتا۔ لیے بہت محترم ہے، میں 2 سال سے آپ کا جو ہے یہ پروگرام سن رہی ہوں۔ جی اصل سر یہ بات میرے ذہن میں بھی آتی ہے لیکن میں نے ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ذہن جرأت میں نہیں یہ کی۔ بات کیوں نہیں آتی کہ سر آپ آپ نے سے اس ڈر کے قرآن کو مارے ان نہیں آیات، بات کی۔ پلیز میری بات سن، آپ نے اس قرآن کو کئی 100 دفعہ پڑھا ہوگا، کیوں نہیں آپ غور کرتے؟ وہ میڈیکل کی اصطلاحیں جن کو رٹ کے آپ نے رٹا ہے، سمجھ کے آپ نے سمجھا ہے، وہ تو آپ کی چند روزہ زندگی کے لیے تھی، نوکری کے لیے تھی۔ یہ تو آپ کی عقیدے کا اصل ہے، توحید حاکمیت۔ دیکھیں نا، ہم اللہ کا سارے اقرار کرتے ہیں لیکن ہم حاکمیت نہیں مانتے۔ اس ملک کو دیکھ لیں، آپ عوام کو دیکھ لیں، آپ ان کو خواص کو دیکھ لیں، اپنے نظام کو دیکھ لیں، ہم اللہ کی حاکمیت کے منکر ہیں۔ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بالکل سر، 100% سر مانتے آپ ہیں۔ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ استاد محترم میں یہ بھی کہنا چاہوں گی آج کے قرآن پاک بہت سارے لوگ ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بس کمی ہے تو ہم لوگوں میں اخلاص کی کمی ہے۔ غور و فکر کریں، اخلاص کریں اور اپنی اصلاح کریں تو انشاءاللہ ہمارا سارا معاشرہ اچھا ہو جائے۔ اللہ آپ کو سر آج بہت کلاس میں جزائے کچھ خیر بچے دے۔ نالائق بھی ہوتے ہیں نا سر، ہم نالائق بچے ہیں ایگزیکٹ، وہ ہم نہیں بول سکتے جو آپ کا آپ نالج ہے بالکل سر۔ نالائق نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو کتنا شوق اور ذوق دیا ہے۔ چلے سر ہم سمجھ تو رہے ہیں نا، بس وہ ہم اگر وہ نہیں میں بتا جس سکے۔ چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ غور و فکر کرنا سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ قرآن، یہ توحید، یہ رسالت، یہ آخرت جو یہاں بیان ہوئی ہے کوئی اور بیان کر نہیں سکتا، کیونکہ میرے رب نے اپنے اس خاص مفہوم کے ساتھ بیان کی ہے جو اس کا اصل مفہوم۔ سر جی صرف سمجھنا نہیں، عمل، ہمارا عمل نہیں ہے نا، عمل ہم کریں، ہماری اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، جو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم صرف پڑھ میڈم رہے ہیں، سن رہے ہیں، کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں بس۔ میڈم یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے کہ بات دیکھیں، جب سمجھیں گے نا ضرور عمل کریں گے۔ سمجھ آتی ہے صحیح جب غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ بالکل آپ سر، دنیا بدل جاتی ہے جب جب قرآن پڑھتے جا رہے ہیں تو بدلتے جا رہے ہیں، ویسے تھوڑی رہے ہیں ہم جیسے پہلے تھے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو زندگی سے بری چیزیں کو نکال رہے ہیں نا۔ بے شک بے شک، جزاک اللہ۔ تو آئی ایم سوری، میں آئندہ یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، آپ ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا کریں۔ میرے اندر بھی بہت خامیاں ہیں اور اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی کی گرفت کی جائے کہ بھائی یہ آپ بات غلط کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ سر ایک وضاحت کرتے ہیں، ابھی اس آیت کے آخری یہ جی دو حرف ہیں بلکہ 2 لفظ ہیں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور بڑائی بیان کیجئے خوب بڑائی۔ عمومی ہم دیکھتے قرآن میں آخر میں یا شروع میں آتا ہے بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، تو ان میں کوئی فرق ہے وہاں سبحانہ کے ساتھ حمد کرنا یا صرف سبحان بسم رب؟ سر جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اصل میں دیکھیں سر، جتنے آپ جملے کہہ رہے ہیں قرآن کے بالکل برحق ہے۔ یہاں میں نے جیسے عرض کیا نا آپ کو، اس آیت میں توحید حاکمیت ہے، تو اللہ کی کبریائی توحید حاکمیت کے حوالے سے جو ہے اس کا اعلان کرو۔
اگر آج آپ کے ملک میں واقعتاً اسلام نافذ ہوتا، عدالتوں میں، اسٹیبلشمنٹ میں، اداروں میں اس کے قوانین نافذ ہوتے، پھر آپ نے یہاں جو کبر ہو تکبیرہ کا حق ادا کیا ہوتا، یہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن پیچھے کیونکہ توحید حاکمیت بیان ہو رہی ہے، تو یہاں کبر ہو تکبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی کبریائی تو بیان کریں، لیکن کبریائی خاص کر اس کی حاکمیت کی کبریائی جو ہے وہ تمہارے افراد کا بھی مقصد ہونا چاہیے اور تمہاری ملت اور قوم کا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آئیے سر کہ نہیں؟ جی ہاں، مطلب اس میں کوئی تسبیح کے الفاظ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہیں یا اس طرح کی بات؟ نہیں یہاں کیونکہ دیکھیں سر وہ سارے مفہوم اس کے اندر ہیں، لیکن ٹھیک، اصل مفہوم جو ہے وہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ہے۔ کانٹیکسٹ میں اللہ کی حاکمیت کی بات ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی آیات ابتدائی آیات ہیں وہاں بھی اٹھ اور اللہ کی کبریائی بیان کر آیا ہے نا سورہ مدثر میں۔ جی جی، تو وہاں کبریائی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی قرآن نے یہ توحید حاکمیت اور یہ سب چیزیں، لیکن انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ یہی ہے کہ آپ اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کو اپنے فکر میں اور اپنے علم میں بالکل تسلیم کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ سر جی مجھے یوں سمجھ آئی ہے نا کہ جیسے ہر جگہ اس کو بڑا کرو، یعنی اپنی زندگی کے ہر فیصلوں میں اس کو بڑا مانو۔ میڈم یہ بات جب آپ کی ٹھیک ہوتی ہے جب ہم اس کی حاکمیت کو پوری طرح تسلیم کر کے اور اس حاکمیت کے تحت اپنا عمل کریں۔ باقی سب لوگ کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر ہر نماز میں ہم کہتے ہیں، لیکن حاکمیت میں اور اس کے فیصلوں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ کبھی ہم تو وہاں سے طاغوت سے لیتے ہیں، کبھی شیطان کچھ کر کے ہم اللہ کے خلاف کام کرتے ہیں، زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو کبریائی کا مطلب ہے اپنے قول فعل، دل میں آپ کو اگر کوئی دیکھے نا، میرا باپ بھی مجھے کہے کہ تم شرکیہ عمل کرو، میں بالکل نہیں کروں۔ کیوں؟ یہ میرے رب کا حکم ہے، میں کبریائی اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ پورا معاشرہ غلط کر رہا ہے، میں نے وہ کرنا ہے جو میرے رب کا حکم ہے، یہ اس کی کبریائی ہے، بیان کرنا کا حق ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ تو ہماری یہ صورت ختم ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہم سے پہلے وہ لوگ تھے جن کے ہاں نبی بالکل سلسلہ رہا نبوت کا، اور آخری نبی آئے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ میں ذرا خلاصہ تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں، کیونکہ پھر کل ہم نے سورہ کاف شروع کر دی ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی یہ بگڑے کے مراد کیا ہے؟ انہوں نے دین ابراہیم یا دین موسیٰ کو چھوڑا، شریعت پھر موسیٰ علیہ السلام پر آئی، تو ان پر عذاب آئے۔ پہلا عذاب ان پر بخت نصر کا آیا ہے، وہ کوئی 500-600 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے پہلے، اور پھر 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے بعد ان پر پھر ایک عذاب آیا۔ تفصیلات آپ پڑھیں، خود سمجھیں۔ اس کے بعد ان کو بتا دیا گیا کہ اب کیونکہ تم دنیا میں خرابیاں پیدا کرو گے، جو وہ کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں یہ ساری عالمی جنگوں میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ اچھا، اب آخر وقت میں بھی انہی کی جو بربادیاں ہیں، جس میں انہوں نے اللہ کے احکامات کو پامال کیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک آخری وقت میں، جس کا یہاں ذکر آپ نے سنا ہے، کہ ان سب کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، پھر عذاب سے دوچار۔ یہ کب ہوگا؟ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کے
ظہور سے پہلے ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ دور ہے، دجالی دور ہے، دجالی تہذیب کا دورہ ہے۔ اور آج ہمیں اس فتنوں کے زمانے میں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے آدمی کو، تو وہ کیا بچا سکتی ہے؟ جی، قرآن و سنت۔ قرآن و قرآن اور سنت، سنت پہ چل کے سر۔ ہاں، عمل کر کے۔ تو آج میں اور آپ پوری طرح کوشش کریں کہ ہم ہماری زندگی اس قرآن و سنت کے مطابق اور اس کی کبریائی کا بیان کرنے کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم لوگوں کو سب کو جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو پروردگار آمین آمین ہدایت کے راستے پہ چلنے کی اور قرآن اور سنت کے اوپر چلنے ربنا کی توفیق دے۔ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آپ سب لوگ اگلی صورت کہف ہے، اس کا پڑھنے کا حکم ہے جمعے کے روز، وہ ان کی تفصیل کل میں بیان کروں گا، ذرا پڑھیں اور سمجھ کے آئیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق دے۔ عجائب آج ختم ہو گئی ہے الحمدللہ سورہ